एपिसोड 272। पूजा नाश्ते की ट्रॉली ले जा चुकी थी। मैंने रिमोट का बटन दबाकर उसे तलब किया और कॉफ़ी का कहा। मैं सोचना चाहता था और ये मौका था, वरना बीतू होता तो वह आसानी से सोचने नहीं देता। मैं सोच रहा था कि कुंवर पैलेस पर होने वाले हमले में मेरा किरदार क्या होगा और मुझे किन मामलात के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। कुछ देर गौर के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी सिर्फ निगरान की हैसियत से मौजूदगी काफ़ी नहीं थी। अपनी कमांड कायम करने के लिए मुझे उस हमले में अमली तौर पर हिस्सा लेना होगा। कमरे में एक तरफ छोटी राइटिंग टेबल और उस पर लिखने के लवाजमात थे। मैंने पेन और रफ पैड उठाया और उस पर पैलेस का नक्शा खींचा। तकरीबन निस्फ मुरब्बा किलोमीटर्स पर फैला हुआ पैलेस कई इमारतों पर मुश्तमिल था। मैं नक्शे में उन इमारतों को वाज़ेह करने लगा। मरकजी पैलेस जिसमें कुंवर खानदान की रिहाइश थी किसी कदर रकब में था। उसके पीछे सिर्फ दो इमारत थी, एक जिसमें क्लिनिक और दूसरी सहूलियात थी। ये किसी कदर अकब में दाएं तरफ थी, जबकि मुलाजमों के लिए मखसूस इमारत बिल्कुल अकब में थी। फ्रंट पर एक बड़ी हॉल नुमा इमारत थी जो यकीनन तकरीबात के लिए मखसूस थी, जबकि बाएं तरफ की इमारत में क्या था ये मुझे नहीं मालूम। सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से पूरे पैलेस को मुख्तलिफ सतहों में तकसीम किया गया था और उनके दरमियान में ऊंची दीवारें थीं। मैं उन दीवारों को वाज़ेह कर रहा था कि मुझे ख्याल आया और मैंने पेन रख दिया। जब इंटरनेट मौजूद था तो मैं इतनी जहमत क्यों कर रहा था। मैंने गूगल अर्थ पर कुंवर पैलेस की तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में ना सिर्फ पैलेस की तमाम इमारत वाज़ेह थी बल्कि उसमें पैमाइश भी दी हुई थी। पूजा कॉफ़ी लेकर आई तो मैंने उससे कहा, मुझे एक अच्छा प्रिंटर चाहिए, कुछ देर में आ जाएगा। वो बोली और चली गई। मैं कॉफ़ी पीते हुए पैलेस के मुख्तलिफ हिस्से वाज़ेह करके देखता रहा। 10 मिनट बाद एक मुलाजिम जदीद तरीन कलर प्रिंटर ले आया। उसने उसे प्लग इन किया और फिर उसकी पोर्ट लैपटॉप के साथ अटैच कर दी। प्रिंट का तरीका मुझे आता था। उसके जाने के बाद मैं पैलेस की तस्वीर प्रिंट करने लगा। ये मुख्तलिफ साइज़ की थी और हर इमारत और हर हिस्से की अलग अलग तस्वीर थी। तस्वीर प्रिंट करके मैं उन्हें बिस्तर पर फैलाकर देखने लगा। बीतू अंदर आया। शोभी, ये क्या करता है? कुंवर पैलेस का नक्शा है ये, गूगल अर्थ से लिया है, मानी ने हमको बताया था। ये मरकजी इमारत है। कुंवर फैमिली यहीं रहती है। कबायलियों के हमले में ये इमारत जलकर तबाह हो गई थी। सादिया भी यहीं होगी। बीतू गौर करने लगा। मेरे किसी भी साथी की निस्बत मैदान अमल में उसने मेरे साथ ज़्यादा वक्त गुजारा था। वो ज़हीन भी था और उसने सब बहुत तेज़ी से सीखा था। वो बोला, शोभी, इधर हमला करना आसान नहीं होगा और इस जगह तक जाना तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। तुम्हारा मतलब है अगर खुलकर हमला किया जाए तो ये काम बहुत मुश्किल है? हमको लग रहा है पहले बाहर से कुछ करना होगा। क्या? ये तो हमको नहीं पता, पर पहले सामने आए बगैर कुछ करना होगा। जब ये उलझ जाए तब अंदर घुसे, वरना बहुत नुकसान होगा। अंदर घुसने के लिए पूरा फौज चाहिए होगा। हमारा कबायली भी ऐसे ही घुसा था, उसे अंदर से मदद मिला था, फिर भी बहुत नुकसान हुआ था। वो मदद एक जाल था जिसमें कबायली फंस गए और फिर सरकार ने ऑपरेशन करके तुम्हारे पूरे कबीले को नाबूद कर दिया। बीतू ने सर हिलाया। हमला करने वाला 500-600 बंदा था। यहाँ 500-600 बंदे मुश्किल हैं, मैंने सोचते हुए कहा और फिर पेन और रफ पैड लेकर कुछ नुकात नोट करने लगा। दोपहर तक मैं इन्हीं कामों में उलझा रहा। 1 बजे पूजा ने लंच का बताया, लेकिन इस बार लंच उसी इमारत में था। खाने की ट्रॉली के साथ वो कर्नल जेम्स का पैगाम लाई। वो आपसे मिलना चाहता है। लंच के बाद मेरी कर्नल से उसी इमारत की नशिशगाह में मुलाकात हुई। वो तकरीबन 40-42 बरस का था। मैंने उससे पूछा, तुम अफगानिस्तान में लड़ चुके हो? उसने सर हिलाया। 7 साल पहले मैं ज़ख्मी हुआ, फिर मैं ज़ख्मी हुआ और रिटायरमेंट ले ली। तब से प्राइवेट काम कर रहे हो? 5 साल से। 1 साल तो मैं अस्पताल में रहा। मेरे 16 ऑपरेशन हुए थे। कई बार मौत के मुंह से वापस आया। डॉक्टर मेरे बचने पर हैरान थे। हालांकि इसमें हैरत की कोई बात नहीं, मौत से पहले आदमी नहीं मर सकता। मेरा भी यही ख्याल है, वो बोला और फिर उसने अपने सामने रख के एक बड़े लिफाफे से कुछ तस्वीर निकालकर मेरे सामने रख दी। ये पैलेस की तस्वीर थी। ये भी गूगल अर्थ से थी, मगर ये बहुत वाज़ेह और 3D थी। जब तक मैं तस्वीरें देखता रहा, कर्नल ने एक बड़ा रंगीन नक्शा फैला दिया। उस नक्शे में तमाम सिक्योरिटी पॉइंट्स वाज़ेह थे। इसी तरह जहां गार्ड्स गश्त करते थे वो जगह भी वाज़ेह थी। इमारतों के नक्शे आर्किटेक्ट के लिहाज से थे, यानी उनके अंदर कमरे और दीवारें भी वाज़ेह थी। दरवाज़ों और खिड़कियों की निशानदेही भी थी। कर्नल ने कहा, एक माहिर इसका कंप्यूटर पर 3D नक्शा बना रहा है। इस इमारत की हद तक इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने मरकजी इमारत की तरफ इशारा किया। मैं इससे वाकिफ़ हूँ और यहाँ घुसना मेरी जिम्मेदारी होगी। वो चौंका। क्या तुम भी हिस्सा लोगे? हाँ, मैंने फैसला किया है कि इस इमारत पर हमला करूंगा और मेरे साथ मौजूद तमाम अफराद मेरे हुक्म के पाबंद होंगे। ठीक है, लेकिन उन लोगों को समझाने के लिए नक्शे की तैयारी लाजमी है। मैंने सर हिलाया। पहले से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स आ गया है? कर्नल ने घड़ी देखी। 1 घंटे में आ रहा है। ये कहते हुए उसने वॉकी टॉकी पर किसी शख्स से रब्ता किया। नक्शा तैयार हो गया? ओके, आई एम कमिंग। वो वॉकी टॉकी जेब में रखकर खड़ा हो गया। मिस्टर शहबाज, मेरे साथ आओ। हम उस इमारत से निकलते हुए सब्ज़ारों के दरमियान पुख्ता रविश से गुजरने लगे।
कर्नल ने खबरदार किया, रास्ते से मत उतरना, यहाँ ऑटोमेटिक स्नाइपर गन लगी है। क्या ये खतरनाक नहीं है? यहाँ बहुत से लोग हैं, कोई गलती से उतर जाए तो मारा जाएगा। कर्नल ने सर्द लहजे में कहा, वैसे सबको अच्छी तरह समझा दिया गया है। एक शख्स अपनी हिमाकत की वजह से मारा गया जो नशे में था और लॉन पर निकल आया था। मैंने चारों तरफ देखा तो 2 स्नाइपर गनें मेरी नज़र में आ गई। एक उस इमारत पर सामने की तरफ थी जिसमें हम कैद थे, दूसरी उस इमारत के ऊपर थी जिसमें डेविड शाह से मुलाकात हुई थी। मगर हम एक तीसरी इमारत में पहुंचे। ये छोटी और एक मंजिला थी, उसके ऊपर तिरछी सब्ज रंग की छत थी। अंदर एक कमरा कंप्यूटर्स और उसके मुतल्लिका आलात से सजा हुआ था। वहाँ 3 अफराद मौजूद थे और ये सब सफ़ेद फार्म थे। कर्नल ने तारुफ की ज़रूरत महसूस नहीं की, यानी वो सब निचले दर्जे के लोग थे। उसे देखते हुए अलर्ट हो गए। कर्नल ने एक नौजवान से कहा, कार्ल, नक्शा तैयार है सर। उसने कहा और अपने सामने रखे कीबोर्ड्स पर उंगलियां चलाने लगा। फौरन ही 30 इंच के LCD मॉनिटर पर पैलेस का 3D नक्शा नमूदार हुआ। कर्नल ने मरकजी इमारत की तरफ इशारा किया, इसके अंदर चलो। कार्ल जॉयस्टिक इस्तेमाल करने लगा। पैलेस की मरकजी इमारत हूबहू ऐसी थी। दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और मुख्तलिफ राहदारियों में घूमने लगे। कर्नल ने मेरी तरफ देखा, गालिबन तुम्हें इस नक्शे की ज़रूरत नहीं है। उसके लहजे में हल्का सा तंज था। हाँ, लेकिन मैं इसे आजमाना चाहूँगा, मैंने जवाब दिया। कार्ल, वापस दाखिली दरवाजे पर आओ। कार्ल ने कर्नल की तरफ देखा और उससे इशारा पाकर मेरे कहने पर अमल किया। मैं उसे बताने लगा कि उसे कहाँ जाना था। मैं राजकुंवर के इशरत कदे की तरफ ले जा रहा था, मगर जब अकबी रास्ते से वहाँ जाना चाहा तो नक्शे में दीवार आ गई। मैंने कर्नल की तरफ देखा। नक्शा मुकम्मल नहीं है। यहाँ एक दरवाज़ा है जो एक राहदारी में खुलता है और उसके दोनों तरफ 5-5 कमरे हैं। कमरे मौजूद हैं। कार्ल ने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए कहा, लेकिन हमें जो मैनुअल नक्शा दिया गया है उसमें यह दरवाज़ा मौजूद नहीं है। दरवाज़ा है, तुम अपना नक्शा दुरुस्त कर लो। कार्ल नक्शा दुरुस्त करने में लग गया। मैंने कर्नल से पूछा, तुम्हारे आदमी इस नक्शे को कैसे इस्तेमाल करेंगे? उनके पास डिजिटल डिवाइस होगी। उसने जवाब दिया। उसकी वॉकी टॉकी ने बीप दी। कर्नल ने वॉकी टॉकी निकाला और बटन दबाते हुए कहा, यस, ले आओ, नंबर 4 में। उसने वॉकी टॉकी रखा और मेरी तरफ देखा। कुंवर पैलेस वाला आदमी आ गया है, आओ मेरे साथ। हम एक छोटे कमरे में आए। यहाँ एक मेज़ के गिर्द कुछ कुर्सियाँ थी। कर्नल बैठ गया। मैं सोच रहा था कि इन लोगों ने किसी मामूली दर्जे के मुलाजिम को तोड़ लिया होगा। वो पैलेस के अंदर का अहवाल तो बयान कर सकता था, लेकिन उसके राजों से वाकिफ नहीं हो सकता था। इस मामले में कुंवर परिवार बहुत मोहतात था। उन्होंने आने जाने का खुफिया रास्ता बस चंद अफराद तक महदूद रखा था। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और एक शख्स के पीछे जो शख्स नमूदार हुआ उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो भी मुझे देखकर दंग रह गया। फिर मैंने संभल कर कहा, मुंशी दल जी। शहबाज जी आप? उसने मखसूस लहजे में कहा। कर्नल ने मुझे देखा। तुम इसे जानते हो? बहुत अच्छी तरह। तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक आदमी तलाश किया है। ये घर के भेदी से भी बढ़कर कुछ है। मुंशी अंदर आया और मुझसे जरा दूर वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने कर्नल की तरफ देखा। मुझे बताया नहीं था कि शहबाज जी भी इस मामले में शामिल है। यह असल में शहबाज का मामला है। कर्नल ने जल्दी से कहा, हमें वहां से एक औरत को निकालना है। औरत? मुंशी चौंका। क्या आप ये बात नहीं जानते? नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं था। मुंशी संभल कर बोला, मैं तो कुंवरों से इंतकाम लेना चाहता हूँ। हालांकि तुम खुद भी कुंवर हो। मैंने कहा। कर्नल चौंका। तुम कुंवर परिवार से हो? इसका मतलब है तुम मुंशी के बारे में पूरी तरह जानते नहीं हो। ये उस जागीर के वारिसों में से है। मिस्टर शाह ये बात जानते हैं। मुंशी ने सपाट लहजे में कहा, यानी कर्नल जेम्स का जानना इतना जरूरी नहीं है। मैंने हंसकर कहा। उस पर मुंशी ने नागावारी से मुझे घूरा। शहबाज जी, आप गैर जरूरी बात कर रहे हैं। मुंशी जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं तो आपका कुछ तो मकसद होगा। मैं कुंवरों को बर्बाद करना चाहता हूँ, उसने जज्बाती लहजे में कहा। मगर मैंने महसूस किया कि उसका लहजा जाली था। वो बहुत ठंडे अंदाज में बात करने वाला शख्स था जिस पर गरबा मिस्किन का लफ्ज बिल्कुल फिट आता था। मैंने कभी उसे इस अंदाज में बात करते नहीं देखा था। सिर्फ बर्बाद करना चाहते हैं? मेरा लहजा मायने खेज हो गया। अगर आपका इशारा जागीर की तरफ है तो वो तो बाद में मुझे ही मिलेगी, लेकिन ये बड़े कुंवर और राजकुंवर की जिंदगी में मुमकिन नहीं है। फिर उनकी बहनें भी जिंदा हैं। जल्द दोनों कुंवर बाकी नहीं रहेंगे। मुंशी ने अपनी कटारीदार मूंछों को ताव दिया। दोनों बहनों की कोई हकीकत नहीं, वो पहले ही जागीर से दस्तबरदार हो चुकी हैं। तो गोया आपने पहले सोच लिया है। शहबाज जी, वो नारी कौन है जिसे आप वहां से निकालना चाहते हैं? आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। वो चौंका। आप बानो की बात कर रहे हैं? मैंने जवाब देने के बजाय कहा, मुंशी जी, मैंने डेविड शाह से एक बात तय कर ली है। बड़े कुंवर और उसके खानदान के लोगों पर मेरा इख्तियार होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि उनकी जिंदगी और मौत के बारे में फैसले का इख्तियार सिर्फ मुझे होगा। उसने नफी में सर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसी शर्त पर तुम लोगों के साथ हूं कि ये दोनों भाई जिंदा ना रहें।
ورنہ مجھے تم لوگوں سے کیا؟ میں نے کرنل کی طرف دیکھا. یہ تو مسئلہ ہو گیا, اب اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا. اس نے شانے اچکائے. اس کا حل تو ڈیوڈ شاہ نکال سکتا ہے. اس سے بات کرو, کیونکہ یہ طے ہوئے بغیر معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. کرنل نے واکی ٹاکی پر ڈیوڈ شاہ سے رابطہ کیا. یس سر, اٹس می. منشی دلجی اور مسٹر شہباز میں کچھ کانفلکٹ ہو گیا ہے, آپ سے بات کرنی ہے. یس سر. اوکے. اس نے واکی ٹاکی بند کیا. مسٹر شاہ خود آ رہا ہے. 10 منٹ بعد ڈیوڈ اندر آئے تو کرنل نے اس کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دی. ڈیوڈ شاہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا, اس لیے اس نے منشی سے بھی ہاتھ نہیں ملایا اور بلا تمہید بولا, مسئلہ کیا ہے؟ میں نے منشی کو بولنے کا موقع دیا اور وہ پھٹ پڑا. وہ بولتا رہا اور میں بے نیازی سے پیپر ویٹ سے کھیلتا رہا. ڈیوڈ سپاٹ چہرے کے ساتھ سن رہا تھا. جب منشی بات کر چکا تو اس نے کہا, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ شہباز جی کا کہنا ہے کہ بڑے کوور اور دوسرے لوگوں کا انجام اس کی مرضی سے ہوگا, یعنی یہ چاہے تو انہیں زندہ بھی چھوڑ سکتا ہے. اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیسے نہیں ہے؟ وہ زندہ رہیں گے تو جاگیر میرے ہاتھ کیسے آئے گی؟ ڈیوڈ نے میری طرف دیکھا. شہباز ملک, کیا تم بڑے کوور اور راج کوور کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو؟ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. یعنی وہ بعد میں مر جاتے ہیں تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ میں نے اس کے الفاظ پر غور کیا. ظاہر ہے بعد میں ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو میں اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ اب ڈیوڈ نے منشی کی طرف دیکھا. میرا خیال ہے تم مطمئن ہو گئے ہوگے. اگر وہ اس حملے میں بچ گئے تو بعد میں مارے جائیں گے. میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. منشی کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں تھا. وہ کچھ کہنے والا تھا کہ کرنل نے کہا, اب تمہیں مان جانا چاہیے. مسٹر ڈیوڈ شاہ زبان کے پابند ہیں. میں دل ہی دل میں مسکرا دیا. میں جانتا تھا کہ وہ زبان کا کتنا پابند تھا. مجھے ایک بار پھر شبہ ہونے لگا کہ منشی اور ڈیوڈ شاہ کے گٹھ جوڑ کے پیچھے کوئی اور کہانی تھی, ورنہ ان لوگوں کو پیلس پر حملے کے لیے کسی اندر کے آدمی کی اتنی بھی ضرورت نہیں تھی. بہرحال جو بھی تھا جلد سامنے آ جاتا. میں نے کرنل کی طرف دیکھا. اب ہمیں وقت ضائع کے بغیر پلان پر کام شروع کر دینا چاہیے. میں تیار ہوں. اس نے کہا تو ڈیوڈ کھڑا ہو گیا. میرا خیال ہے اب میری ضرورت نہیں ہے. یس سر, ہم سب دیکھ لیں گے. کرنل نے کہا. ڈیوڈ چلا گیا اور کرنل واپس اپنی سیٹ پر آ گیا. میں نے پوچھا, افراد قوت کیا ہیں؟ میرے ساتھ 1 درجن تربیت یافتہ کمانڈوز ہیں. وہ ہر ہتھیار اور آلے کے استعمال کے ماہر ہیں. 6 افراد فتح خان کے ساتھ ہیں. یہ ہوئے 20 افراد. اس میں تم اور فتح خان بھی شامل ہو. میں اور میرا ساتھی ہوئے. یہ ہوئے 22 افراد. کیا اتنے لوگ کافی ہوں گے؟ کرنل نے نفی میں سر ہلایا. 2 درجن مقامی افراد بھی ہوں گے. ایکس آرمی مین؟ میں نے پوچھا. کرنل ہچکچایا, پھر نفی میں سر ہلا دیا. نہیں, وہ عام جرائم پیشہ ہیں. مسٹر دلجی فراہم کرے گا. میں نے انکار کیا. مقامی اور جرائم پیشہ لوگوں پر کسی صورت اعتبار نہیں کیا جا سکتا. کیا تمہیں معلوم ہے کنور پیلس کے گارڈز کی تعداد 150 ہے, جس میں 50 انتہائی تربیت یافتہ اور خطرناک گو رکھے بھی ہیں. ان سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا. مزید تربیت یافتہ افراد کا بندوبست کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. کتنا ٹائم؟ اور ناکام حملے کی نسبت ذرا دیر سے صحیح, لیکن ایسا حملہ کیا جائے جس کی کامیابی کا زیادہ امکان ہو. ایسا کرو, پاکستان سے منگوا لو. یہ کہتے ہوئے منشی کے لہجے میں زہر آ گیا. اگر ممکن ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا اور تم لوگوں کو دکھا بھی دیتا, لیکن میں اس جہنم میں مزید اپنے کسی ساتھی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نے کہا تو منشی کا چہرہ بگڑ گیا. پلیز موضوع سے نہ بھٹکے. کرنل نے ہاتھ اوپر کیا. کرنل, تم کتنے دن میں مزید اتنے ہی آدمیوں کا بندوبست کر سکتے ہو؟ 3 دن لگ سکتے ہیں. میرے کچھ آدمی سنگاپور میں ہیں, وہ یہاں آ سکتے ہیں. کتنے افراد ہیں؟ 7. وہ سب تربیت یافتہ ہیں. اسی طرح 6 افراد یوکرین میں ہیں. وہ بھی 2 دن میں آ سکتے ہیں. بس تو ان کو بلا لو. 35 افراد ٹھیک ہیں. ہم کوئی مقامی فرد اندر کی کارروائی کے لیے استعمال نہیں کریں گے. ان سے صرف باہر کا کام لیا جائے گا. وہ اندر بھی ہوں گے؟ منشی نے کہا. کوئی مقامی آدمی اندر نہیں جائے گا, وہ صرف کور دیں گے. میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا. اوکے, باہر کا کوئی آدمی اندر کی کارروائی میں حصہ نہیں لے گا. کرنل نے سر ہلا دیا. منشی نے تیز لہجے میں کہا. کرنل, تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. میں کر سکتا ہوں. میں اس مشن کا انچارج ہوں. کرنل غرایا. منشی خاموش ہو گیا, لیکن اس کے چہرے سے کبیدگی ٹپک رہی تھی. کرنل نے میری طرف دیکھا. مسٹر شہباز, اس جگہ 2 طریقے سے اٹیک ممکن ہے, ایک فضا سے اور دوسرا زمین سے. ہمیں دونوں طریقوں سے کام لینا ہوگا. اس کے لیے ہمیں ہیلی کاپٹر درکار ہوگا. صرف ہیلی کاپٹر ہی نہیں, کم سے کم 2 سے 3 آرمڈ وہیکل بھی ہوں. جو پارٹی دروازے سے گھسے گی اسے صرف آرمڈ کار ہی بچا سکتی ہے. میں نے سوچتے ہوئے کہا. کرنل نے مجھے غور سے دیکھا. تمہارے ذہن میں کوئی پلان ہے؟ نہیں, یہ تمہارا کام ہے. میں نے انکار کیا. حالانکہ میرے ذہن میں ایک منصوبہ واضح ہو رہا تھا, مگر میں منشی کے سامنے اس پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ کنور پریوار سے تعلق رکھتا تھا اور میں اس پر کسی صورت اعتبار نہیں کر سکتا تھا. ویسے بھی جو منصوبہ تھا وہ بہت خام سا تھا. میں اس پر وسیم سے بات کرنا چاہتا تھا. اگر کرنل اکیلے میں ملتا تو میں اس سے بھی بات کر لیتا.
میں کھڑا ہو گیا. تم اپنے آدمیوں کو بلوا لو, ہتھیار تو تمہارے پاس ہوں گے. اس مقصد کے لیے ہیلی اور بختر بند کا بھی بندوبست کرنا تمہارے لیے یا ڈیوڈ شاہ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. ہاں سب ہے, ان چیزوں کا بندوبست کرنا پڑے گا, لیکن ہو جائے گا. جب ہو جائے تب مجھے بتا دینا. میں اس کے دفتر اور پھر اس عمارت سے نکل آیا. رفیشوں سے ہوتا ہوا میں واپس اسی عمارت میں آ گیا. راستے میں کسی نے مجھے روکنے یا نگرانی کے لیے میرے ساتھ ہونے کی کوشش نہیں کی. اس کا مطلب تھا کہ ڈیوڈ کی طرف سے مجھے اتنی چھوٹ دی گئی تھی. البتہ مجھے یقین تھا کہ کسی اور ذریعے سے میری نگرانی کا عمل جاری ہوگا. 7 بجے سورج ڈوبنے والا تھا. بیتو میرا منتظر تھا. اس نے شکوہ کیا, آپ کہاں چلا جاتا ہے؟ کرنل مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا. تم کیا کر رہے تھے؟ ٹی وی دیکھ رہا تھا اور بور ہو رہا تھا. کچھ دیر کے بعد ڈنر ہے اور تمہاری ساری بوریاں دور ہو جائے گی. 7:30 بجے دروازے پر دستک ہوئی. میرا خیال تھا پوجا ہوگی, لیکن وہ کرنل تھا. وہ اندر نہیں آیا, دروازے سے ہی بولا, شہباز میں تم سے بات کرنے آیا ہوں, اندر آ جاؤ, بیٹھو. وہ اندر آ گیا تو میں نے کہا. کرنل نے اپنا بیگ میز پر رکھا اور بیتو کو دیکھا, پھر مجھ سے بولا, تمہارا ساتھی مقامی ہے؟ ہاں, اس کا تعلق اس علاقے سے ہے, لیکن یہ میرا ساتھی ہے. تم اسے میرے جیسا سمجھ سکتے ہو. اس نے سر ہلایا. اب ہم بات کریں گے. مجھے یقین ہے تم منشی کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ درست ہے, وہ ناقابل اعتماد شخص ہے. کم سے کم میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا, اور تمہیں بھی یہی مشورہ ہے. اس سے یوں ہوشیار رہو جیسے آدمی کوبرا سانپ سے ہوشیار ہوتا ہے. یو ڈونٹ وری, وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا. کرنل نے اعتماد سے کہا. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں. تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ دیکھو, میں اس چیز کا ماہر نہیں ہوں, لیکن میں نے کچھ عرصہ میدان جنگ میں گزارا ہے. تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مسٹر شاہ کے پاس تمہاری فائل ہے جس میں تمہارے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. ہمیں بیک وقت فضا اور زمین دونوں سے کارروائی کرنا ہوگی. اپنا نقشہ نکالو. کرنل نے پلاسٹک نقشہ نکال کر میز پر پھیلا دیا. میں نے اصل پیلس کی عمارت کے آس پاس کی تمام عمارتوں کو نشان زدہ کیا. ہمیں باہر سے انہیں نشانہ بنانا ہوگا. وہ کیسے؟ راکٹ کے چھوٹے گائیڈڈ میزائلوں کی مدد سے. کرنل نے سر ہلایا. اس کا مطلب تھا وہ گائیڈڈ میزائل فراہم کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, آگے بولو. اس کے ساتھ مختلف جگہوں پر دھوئیں کے گولے پھینکے جائیں گے. اوکے. اس کے بعد 4 سے 5 اسنائپرز دور مار رائفلوں سے باہر آنے والے گارڈز کو نشانہ بنانا شروع کر دیں. مارنے کے بجائے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ گارڈز ناکارہ ہو جائیں. عمارتوں کو براہ راست نشانہ بنانا ہوگا؟ نہیں, کیونکہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ مطلوبہ عورت کسی اور عمارت میں نہ ہو. اسے نقصان نہیں ہونا چاہیے, اس لیے براہ راست کسی عمارت کو نشانہ نہ بنایا جائے. کوشش کی جائے ان کے داخلی حصوں کو نشانہ بنایا جائے. ٹھیک ہے, اندر والوں کو اندر محسوس کر دیا جائے اور باہر والوں کو نشانہ بنایا جائے. ہاں. میں نے سر ہلایا. 3 باتیں طے ہیں. اول, عمارتوں کو نشانہ بنانا. دوسرے, دھواں پھیلانا. اور تیسرے, باہر موجود گارڈز کو نشانہ بنانا. یہ تینوں باتیں میرے ذہن میں بھی تھیں. اب ہم آتے ہیں ہیلی کاپٹر اور آرمڈ وہیکل کے استعمال پر. نہیں, ایک حصہ باقی ہے. 5 اسنائپرز اپنا کام مستقل جاری رکھیں گے. وہ جتنے بھی گارڈز گرائیں گے, اندر جانے والوں کو اتنی ہی کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے اندر جانے والوں کا حلیہ ایسا ہونا چاہیے کہ اسنائپرز کسی صورت دھوکہ نہ کھائیں. گڈ, یہ اچھا آئیڈیا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک کام اور کرنا ہوگا. پیلس کا باقی دنیا سے رابطہ کاٹنا ہوگا. پیلس میں لائن فون کے علاوہ موبائل فون اور وائرلیس انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ فونز کی موجودگی ممکن ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم لائنیں کاٹیں گے. اس کے بعد موبائل ٹاور اڑا دیں گے. آخر میں ایک جیمر کی مدد سے ہر قسم کی ریڈیائی لہروں کو ناکارہ کر دیں گے. یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی. لیکن کیا تمہارے پاس مطلوبہ صلاحیت ہے؟ بالکل. جو ہیلی کاپٹر وہاں جائے گا اس میں ریڈیو جیمنگ کی صلاحیت بھی ہے. گڈ. وہ پولیس یا انتظامیہ سے مدد نہیں لے سکیں گے؟ اس کے بعد ہم پیلس میں داخل ہوں گے. پہلے آرمڈ کاریں اندر جائیں گی. ان میں آدمی بھی ہوں گے. ان کے اوپر بھاری مشین گنیں لگی ہوں گی جو راستہ صاف کرنے میں معاون ہوں گی. مجھے خیال آیا, تمہارے پاس جو خودکار اسنائپر گنیں ہیں, کیا وہ آرمڈ کاروں پر نہیں لگ سکتی؟ کرنل سوچ میں پڑ گیا. پھر اس نے سر ہلایا. میں معلوم کرتا ہوں, شاید ہو سکتا ہے. اس طرح کسی کی جان خطرے میں نہیں پڑے گی. دوسرے, اس میں اسنائپر رائفل ہے, کیا اس میں مشین گن لگ سکتی ہے؟ تیسری بات, کیا اسے دور سے ریموٹ کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ میں معلوم کرتا ہوں. ان کے اندر گھسنے کی صورت میں یہ مرکزی عمارت کے آس پاس کا علاقہ کلیئر کریں گے تاکہ ہیلی کاپٹر سے اس پر دوسرا دستہ اتر سکے. کرنل سوچ میں پڑ گیا. پھر اس نے سر ہلایا. بظاہر بہت اچھا منصوبہ لگ رہا ہے, مگر اس کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ہے, میں نے کہا. میں نے پیلس کے آس پاس کے پہاڑ اچھی طرح دیکھے ہیں. اس کے بائیں طرف اور سامنے پہاڑ پر کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں آسانی سے مورچہ لگایا جا سکتا ہے. ان جگہوں سے تقریباً پورا پیلس نظر آتا ہے اور رینج بھی 1 کلومیٹر کے اندر ہے. میزائلوں اور راکٹوں کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن نارمل اسنائپر رائفلوں کے لیے یہ فاصلہ زیادہ ہے. ایسی رائفلیں 1 کلومیٹر کے اندر کام کرتی ہیں. اس سے زیادہ دور تک کام کرنے والی گن بھاری ہوتی ہے اور اسے چلانے کا ماہر بھی الگ ہوتا ہے. اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. بائیں طرف
اور فرنٹ سے بھی فاصلہ زیادہ سے زیادہ 800 کلومیٹرز ہوگا. اتنی رینج ٹھیک ہے. مجھے ایک اور خیال آیا. پیلس میں ہیلی کاپٹر بھی ہے. سب سے پہلے اس کو تباہ کرنا ہوگا ورنہ عین ممکن ہے بڑا کوور اس عورت کو لے کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے. عورت کے ہیلی کاپٹر میں موجودگی کی صورت میں ہم اسے تباہ بھی نہیں کر سکیں گے. کرنل نے سر ہلایا. بات کلیئر ہو رہی ہے. واپسی کا کیا ہوگا؟ میں ہیلی کاپٹر سے جاؤں گا اور عورت ہمارے ساتھ واپس آئے گی. میرے ساتھ 6 افراد ہوں گے. ہیلی کاپٹر اتنا بڑا ہو کہ یہ تمام افراد اس میں آ سکیں. ہیلی اتنا ہی بڑا ہے. باقی پارٹی جس طرح جائے گی اسی طرح واپس آئے گی. اس میں خطرہ ہوگا. راستے میں روکا جا سکتا ہے؟ نہیں. دونوں آرمڈ کاریں 2 کنٹینروں میں جائیں گی اور پیلس کے قریب انہیں اتار دیا جائے گا. واپسی بھی اسی طرح ہوگی. کنٹینر سیل ہوں گے اور بلا وجہ کوئی چیک نہیں کرے گا. کرنل جیمز سچ مچ پلان کو واضح کر رہا تھا. کچھ باتیں اور تھیں لیکن ابھی میں نے ان پر بات نہیں کی. ایک بات یہ بھی تھی کہ مارے جانے والے یا شدید زخمی ہونے والوں کا کیا کرنا تھا، کیونکہ انہیں پیچھے چھوڑ کر آنے کا مطلب تھا کہ پولیس ایجنسیوں کو اپنا نشان دینا. کرنل میرے پاس سے روانہ ہوا تو میں مطمئن تھا. اگر پلان پر ٹھیک سے عمل ہوتا تو سعدیہ کو پیلس سے بحفاظت نکالنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. ابھی کرنل نے منشی سے پیلس کے اندر کے حفاظتی انتظامات کا معلوم کرنا تھا. یہ اس کا کام تھا اور میں نے سوچا تھا کہ اس میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے. بیتو ہم دونوں کی بات چیت سن رہا تھا. کرنل کے جاتے اس نے کہا، ہم بھی جائے گا نا؟ اب امکان ہے کیونکہ مزید 3 دن لگ سکتے ہیں. کرنل کے کچھ آدمی بیرون ملک سے آ رہے ہیں. چوبی، اگر ہم شامل ہوا اور کامیاب رہا تو راج کنور اور بڑے کنور کو ہمارے حوالے کرنا. وہ تمہارے مجرم ہیں اور میرے ذہن میں بھی یہی بات ہے، لیکن یہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے. میں نے اسے منشی کے بارے میں بتایا. یہ شخص کنور پریوار سے ہے اور کسی بھی طرح بڑے کنور یا راج کنور سے کم خطرناک نہیں ہے. جاگیر پر قبضے کے لیے وہ ان دونوں بھائیوں کا خاتمہ چاہتا ہے. تو ہم کو اس سے کیا؟ ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے. سعدیہ کو نکالنا ہے اور ان دونوں کو ٹھکانے لگانا ہے. تم اس شخص کو جانتے نہیں ہو. جب یہ ان کی جگہ لے گا تو یہ ہمارے لیے اتنے خطرناک ہوگا کیونکہ اسے دولت اور اختیارات مل جائیں گے. کنور کی 2 بہنیں بھی ہیں، وہ ان کے در پہ ہو جائے گا. ان میں سے ایک ہمارے پاس ہوگی. آپ ٹھیک کہتا ہے. یہ تو بہت ڈینجرس ہے. اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ابھی ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ڈیوڈ کے ساتھ ہے اور اس مشن کی حد تک وہ ہمارا ساتھی بھی ہے. بیتو نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے اسے روک دیا. میں نے موضوع بدل دیا. اسے بعد میں دیکھیں گے. ابھی تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارا معائنہ ہو جائے. کیسا معائنہ؟ زخم کا معائنہ. میں نے پوجا کو طلب کیا اور اسے بیتو کے زخم کا معائنہ کرانے کو کہا. وہ بیتو کو لے کر چلی گئی. میں مشن کے بارے میں سوچ بچار میں لگ گیا. اپنے ذہن میں منصوبے کو میں بار بار چیک کرا تھا. ایسا کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. میں نے بہتر سمجھا کہ عبداللہ سے مشورہ کر لوں. میں نے اسکائپ آن کیا مگر ان میں سے کوئی آن لائن نہیں تھا، اس لیے پہلے عبداللہ کو کال کی، پھر وہ آن لائن آیا. وسیم کہاں ہے؟ کوٹھی میں ہی ہے، بلاتا ہوں اسے. عبداللہ چلا گیا. چند منٹ کے بعد وہ وسیم اور سفیر دونوں کے ساتھ آیا. میں نے ان کے سامنے صورتحال اور اپنے خدشات رکھے. وسیم نے سر ہلایا. یہ خطرہ تو ہے لیکن ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک کام ہو سکتا ہے. سفیر نے کہا، ہمارے پاس پیلس کے نمبرز ہیں، ہم سعدیہ سے بات کر سکتے ہیں. بشرطے کہ بڑے کنور نے اجازت دے دی. اس کا تو باپ بھی دے گا، وہ شہباز کے لیے مرا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بات کر کے دیکھو لیکن بہت ہوشیاری سے. کال سنی جا رہی ہوگی اور سننے والوں کو کوئی شک نہ ہو. ہم بچے نہیں ہیں یار. آن لائن رہ تو آن لائن رہ. سفیر نے کہا. کال سفیر نے کی. اس نے اپنے موبائل کی ریکارڈنگ اور اسپیکر آن کر لیے تھے. چند بیلز کے بعد کسی نے کال ریسیو کی اور بولا، دس از کنور پیلس، ہو آر یو؟ بڑے کنور سے بات کراؤ. اسے کہو پاکستان سے فون ہے. 1 منٹ سے بھی پہلے بڑا کنور لائن پر تھا. شہباز؟ تم شہباز ہو؟ نہیں، میں اس کا دوست ہوں. شہباز کہاں ہے؟ بڑا کنور اب ذرا سرد لہجے میں بولا، ورنہ پہلے وہ مضطرب تھا. اس سے کہو مجھ سے رابطہ کرے. وہ وہیں ہے. اور کہاں ہے اس سے ہم بھی لا علم ہے. سرحد پار کرنے کے بعد سے صرف اس سے ایک بار رابطہ ہوا ہے اور پھر وہ غائب ہے. ہمیشہ کہ وہ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے. نہیں، وہ میرے پاس نہیں ہے. لیکن سعدیہ تو تمہارے پاس ہے. ہاں، وہ میرے پاس ہے. اگر شہباز ہوتا تب بھی مجھے بتانے میں کوئی تعامل نہ ہوتا، لیکن وہ نہیں ہے. تم نے کہا تھا جب سعدیہ تمہارے پاس آئے گی تو تم ہماری بات کراؤ گے اس سے، لیکن تم نے اب تک اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. تم میں سے کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا. بڑے کنور نے ہوشیاری دکھائی تو سفیر نے تلخی سے کہا، جھوٹ مت بولو. کیا سعدیہ کے پاس ہمارے نمبرز نہیں ہیں؟ اور کیا اس نے تم سے کہا نہیں ہوگا لیکن تم نے بات نہیں کرائی؟ وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہوا، پھر بولا، میں نے اپنی خوشی سے سب نہیں کیا ہے. میں سعدیہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی فکر ہے. کیا اس کا شوہر پاس ہے؟ سفیر نے وسیم کو اشارہ کیا تو اس نے نفی میں سر ہلایا. سفیر نے کہا، نہیں، وہ پاس نہیں ہے. میں اس کا بھائی ہوں، اس لحاظ سے سعدیہ میری بھابھی ہوئی. ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کراتا ہوں. بڑے کنور نے خلاف توقع زیادہ حجت نہیں کی اور وہ مان گیا. چند منٹ بعد سعدیہ آن لائن تھی. سعدیہ،
میں ہوں۔ سفیر بھائی؟ وہ رونے لگی۔ آپ لوگ کہاں ہیں؟ میں آپ سے بہت دور ہوں۔ وسیم کدھر ہے؟ وہ گھر پر نہیں ہے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ سب تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ ہم جلد تمہیں واپس لے آئیں گے۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ بولی، مگر اس کی سسکیاں جاری تھیں۔ مت رو، تم میری بہن ہو، ہمارا مان ہو، آنسو تمہیں زیب نہیں دیتے۔ سفیر بھائی، یہاں آنے کے بعد یہ میرے پہلے آنسو ہیں جو آپ کی آواز سن کر نکلے، ورنہ مجھے خود بھی کسی کے سامنے رونا اچھا نہیں لگتا۔ شوبھی کدھر ہے؟ وہ وہیں ہے، تمہارے غائب ہونے کا سن کر وہ واپس چلا گیا تھا۔ سعدیہ پریشان ہو گئی۔ کیا شوبھی جا کر واپس آ گئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ یہاں ان کے لیے بہت خطرات ہیں، ان سے کہیں وہ فوراً واپس آ جائیں۔ وہ تمہیں لیے بغیر واپس نہیں آئے گا، ہم میں سے ادھر کسی کو چین نہیں آئے گا۔ نہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، میرے لیے کوئی خود کو خطرے میں نہ ڈالے۔ احمقانہ باتیں مت کرو، تم ہماری عزت ہو، ہم تمہیں کہیں بھی نہیں چھوڑ سکتے، چاہے وہ تمہارے بھائی کا ہی گھر کیوں نہ ہو۔ سفیر بھائی، سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں کوئی نہیں گھس سکتا، میں نہیں چاہتی کہ میرے لیے کسی کی جان خطرے میں پڑے۔ تم فکر مت کرو، یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہارے ساتھ کوئی غلط سلوک تو نہیں ہوا نا؟ تمہیں کسی جگہ قید تو نہیں کیا گیا؟ میں ٹھیک ہوں، یہاں میرا بہت خیال رکھا جا رہا ہے، صرف میرے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر بلوائی گئی ہے، وہ میرا خیال رکھتی ہے، میں قید میں نہیں ہوں، میں اسی کمرے میں ہوں جو کبھی میرا ہوتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سفیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ وہ بالکل درست انداز میں بات کر رہا تھا، اس نے بنا کسی شک کے سعدیہ سے اگلوا لیا تھا کہ وہ مرکزی پیلس میں تھی اور اب ہمارا کام آسان ہو گیا تھا۔ سفیر نے کچھ دیر اس سے مزید بات کی۔ سعدیہ نے کہا کہ اس کے کمرے میں بھی فون ہے اور وہ وسیم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ سفیر نے وعدہ کیا کہ وہ جلد اس سے بات کرائے گا۔ اس نے کال ختم کی تو وہ اداس تھا۔ اس دوران میں وسیم اور عبداللہ آ گئے تھے۔ وسیم نے سفیر کی بات سن کر کہا، میں اس سے بات نہیں کروں گا، ورنہ بڑے کنور کو دباؤ ڈالنے کا ایک موقع مل جائے گا۔ یار، اس نے دباؤ شوبھی پر ڈالنا ہے، اس کا خون چاہیے، تیرے خون میں تو ویسے ہی فساد ہے۔ مگر وسیم سنجیدہ رہا۔ تم ان معاملات کو نہیں سمجھو گے، سعدیہ صبر کر رہی ہے، مجھ سے بات کر کے اس کا حوصلہ جواب دے گیا تو ہم سب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے اسے کوئی خطرہ ہوا تو شہباز صاحب خود بڑے کنور کے سامنے چلے جائیں گے۔ میرا خیال ہے وسیم ٹھیک کہہ رہا ہے، سعدیہ کی بہادری ہم سے ہے، اگر وہ کمزور ہوئی تو ہم بھی کمزور پڑ جائیں گے۔ اس نے خود کہا ہے کہ وہ اب تک روئی نہیں تھی، سفیر کی آواز سن کر روئی ہے، ابھی اسے چڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، اور میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ واپس آ کر مجھے معاف کر دے گی۔ سفیر نے یاد دلایا، کوئی بات نہیں، تو پہلے عورتوں سے باتیں سننے کا عادی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، میں بات کر ہی رہا تھا کہ بیتو آ گیا، وہ بہت خوش تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، ہمارا گھاؤ اندر سے بھی بھر گیا ہے، بس تھوڑا سا کسر رہ گیا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا تھا 2 دن میں وہ بھی پورا ہو جائے گا، لیکن جو خلا تمہارے دماغ میں ہے وہ کبھی پور نہیں ہوگا۔ سفیر نے پنگا لیا مگر بیتو ہنستا رہا، آج آپ بول لو، ہم برا نہیں مانے گا، ہو سکتا پھر آپ کو موقع نہ ملے۔ بیٹا، اتنی جلدی تیری جان چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ سفیر نے کہا، بیتو کو پتہ چلا کہ سعدیہ سے بات ہوئی ہے تو وہ بے تاب ہو گیا، ہم کو کیوں نہیں بتایا، ہم بھی بات کرتا۔ لو، کر دی نا احمقوں والی بات۔ بھائی، میں نے پاکستان سے بات کی ہے، تم کہاں سے بات کرتے، اور کرتے بھی تو کچھ دیر کے بعد کنوروں کے گرگے یا پولیس والے آ کر تمہیں لے جاتے۔ وسیم خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر تفکر تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی، پریشان کیوں ہوتے ہو یار، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تمہارے پاس ہوگی۔ وہ سنبھل گیا، میں پریشان نہیں ہوں، مجھے جو خطرہ تھا وہ اب نہیں ہے، اور میں خود اس دستے کی کمانڈ کروں گا جو مرکزی عمارت میں گھسے گا۔ پلان تقریباً کمپلیٹ ہے، بس نوک پلک درست کرنا باقی رہ گیا ہے۔ اب مجھے اطمینان ہے۔ وسیم نے کہا، یہ اچھی بات ہے کہ اس کی لوکیشن کا علم ہو گیا ہے، اب ہم کھل کر کارروائی کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہم اس معاملے میں 0.1% کا رسک بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ ابھی حملے میں بہت دن ہے اور کچھ پتہ نہیں بڑا کنور سعدیہ کو کب کہاں شفٹ کر دے۔ ہمیں بہت زیادہ تباہی پھیلانے سے بچنا ہوگا۔ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ 2-3 دن بعد کا مطلب ہے کہ فی الحال کرنے کا کچھ نہیں ہے۔ اتنے دن تو کیا کرے گا؟ سفیر نے پوچھا۔ ہمیش کرے گا اور آپ جلے گا۔ بیتو نے جواب دیا، بیٹا، یہاں ایک ماہر کوک خاتون آ گئی ہیں اور آج کل ہم تینوں وقت کا کھانا گھر پہ ہی کھا رہے ہیں۔ مرشد کی طرف سے کوئی اپڈیٹ ہوئی؟ نہیں، لیکن مندرون خانہ کچھ کر رہا ہے ہمارے خلاف تو اس کی خبر نہیں ہے۔ وسیم نے کہا، وہ کتے کی دم ہے، اتنی آسانی سے سیدھا نہیں ہوگا، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ سعدیہ کے واپس آتے ہی سفیر، وسیم، سعدیہ اور مونا واپس دبئی چلے جائیں۔ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے یار، میں بھی آؤں گا نا، میں نے کہا، اور مجھے چھوڑ جائیں گے؟ عبداللہ بولا، نہیں، تم بھی ہمارے ساتھ ہی رہو گے، جب تک ہمیں یقین نہیں ہو جائے گا کہ مرشد کے شر سے محفوظ ہو گئے ہیں تب تک ہمیں اس سے دور رہنا ہوگا۔ ملک میں ہم صرف چھپ کر بچ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کوئی ساری عمر تو نہیں چھپ سکتا۔ ویسے دبئی اور باقی UAE کو پاکستانی سمجھو، وہاں ہر دوسرا بندہ پاکستانی ملتا ہے اور فوراً کے مزے الگ ہیں۔ سفیر نے کہا، دبئی تو سمجھ لو یورپ کا ملک لگتا ہے، اگر موسم نظر انداز کر دو تو، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم چاروں وہیں رہو گے، باقی بھی موقع پا کر وہاں آ جائیں گے۔
मैं अपने किसी साथी को पीछे नहीं छोड़ूंगा। चल पहले शादी आ जाए फिर देखते हैं। वैसे उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट बन गया है। सफ़ीर ने कहा। डेविड शाह मान गया? वसीम ने पूछा। हाँ, तुम और अब्दुल्ला मेरे साथ होगे, मगर वो मस्जिद किसी को ले जाने के लिए तैयार नहीं है। बीतू भी है। बस 4 अफराद काफ़ी हैं, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? ये भी डेविड की जिम्मेदारी होगी। इस मुहिम की शुरू से आखिर तक की जिम्मेदारी उसी की है। इस तरह तो हम उसके रहम करम पर आ जाएंगे, इतनी आसानी से नहीं। वसीम ने अब्दुल्ला का एतराज़ रद्द कर दिया। अभी हमारे पास वक्त है और हम इस मामले में मज़ीद सोच विचार कर सकते हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई। बीतू ने दरवाज़ा खोला। पूजा अंदर आई। सर, आप डिनर रूम में करेंगे या डाइनिंग रूम में? मैंने कहा, यहीं ले आओ। सर, डिनर कितने बजे पसंद करेंगे? 8:30 बज रहे थे, इसलिए मैंने 9 बजे का कह दिया। इस तरह मुझे मज़ीद गुफ्तगू के लिए वक्त मिल जाता। पूजा रुखसत हो गई। उसके जाने के बाद सफ़ीर ने रश्क से कहा, क्या ठाठ है तेरे? कितने सुरीले लहजे में पूछ रही थी। इतनी ताबेदार तो आजकल बीवियाँ भी नहीं होती। हाँ, क्योंकि ताबेदारी का काम जनमुरी छोरों ने संभाल लिया है। वैसे उसके सुरीले लहजे पर मत जाओ, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मैंने बीतू को काबू करने वाला वाक़या सुनाया। उस पर उन सबको एक नया मौजू मिल गया और बीतू की शामत आ गई। जब वो हद से बढ़ने लगे तो बीतू ने गुस्से में आकर लैपटॉप बंद कर दिया।